الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تمجید، تحمید، تقدیس، تحلیل اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جن کی آمد کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر ہونے والا احسان عظیم قرار دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بلا شبہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جن کی آمد سے پہلے ساری انسانیت ظلمت و ضلالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جن کو اس لیے بھیجا گیا لِتُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم کی پہچان کروائیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی منزل کی طرف لے کر چلیں، تاکہ سسکتی ہوئی انسانیت کو جہنم کی گہرائیوں میں گرتے ہوئے لوگوں کو بچا کر جنت کی سرسبز اور شاداب وادیوں کی طرف لے کر آئیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. فرمایا تم جہنم کے گڑھے کے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہیں اس گڑھے کے اندر گرنے سے بچا لیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما مثلی و مثل النار
कमसल रजुल इस्तौक़द नारा, मेरी और लोगों की मिसाल एक ऐसे आदमी की तरह है जिसने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु जअल फराश व हादिहि दवाब अल्लती तक़अ फ़िन्नार यक़अन फ़ीहा, जब आग का अलाव रोशन हो गया तो हशरातुल अर्ज़ और परवानों की आदत होती है कि वो रोशनी की तरफ आते हैं और लपक लपक के उसमें गिरते हैं। वो अपनी आदत के मुताबिक आ रहे हैं और उस आग के अंदर गिर रहे हैं और जल रहे हैं और मर रहे हैं। फ़जअल अर्रजुलु यज़अहुन्ना, वो आदमी उन्हें आग से दूर करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें हटा रहा है। फ़यग़लिबनहु व यक़्तहिमन फ़ीहा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे, उस पर गालिब आ रहे हैं और आग में घुसते चले जा रहे हैं। फरमाया मेरी मिसाल भी ऐसे ही है। फ़ाना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन नार, लोगों मैं तुम्हें तुम्हारी चादरों से, तुम्हारी कब्रों से पकड़ पकड़ के तुम्हें आग से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। व अंतुम ततक़हमून फ़ीहा, लेकिन तुम हो कि उसमें घुसते चले जा रहे हो। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंसानियत के लिए मुअल्लिम, हादी, रहबर, रहनुमा, मुज़क्की, मुरब्बी बन के तशरीफ़ लाए। और आपने ये ज़िम्मेदारियाँ, ये फ़राइज़ बड़े अहसन तरीक़े से निभाए और उम्मत को एक बेहतरीन उम्मत बनाकर, वकुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया में जो भी आता है हमेशा के लिए नहीं आता, उसका एक वक्त मुकर्रर है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूलों में से एक रसूल हैं। आपसे पहले भी कई रसूल गुजर गए और जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी इस दुनिया से जाना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, फरमाया आप भी जाने वाले हैं, मौत आपको भी आने वाली है और ये सब जो आपके इर्द गिर्द हैं इन्हें भी मौत आएगी। लेकिन आप जो पैगाम दुनिया में छोड़ कर गए, जो दीन हिदायत की सूरत में, जो किताब कुरान मजीद की सूरत में और जो दीन इस्लाम की सूरत में उम्मत तक पहुंचा गए, वो दीन रहती दुनिया तक कायम रहेगा, वो किताब और वो सुन्नत रहती दुनिया तक मौजूद रहेगी। दुनिया की कोई ताकत, कोई जालिम, कोई जाबिर, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई थोड़े, कोई ज़्यादा, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, अल्लाह के इस नूर को बुझा नहीं सकेंगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून, कहीं फरमाया वलौ करिहल मुशरिकून, कहीं फरमाया युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि। अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत देकर, दीन हक़ देकर मबऊस फरमाया है। दुनिया के काफिर, दुनिया के मुशरिक जोर लगाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, उस वक्त के लोगों ने भी लगाया, लेकिन अपनी इन कोशिशों में ना वो कामयाब हो सके और ना आइंदा कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह का दीन इस्लाम इंशाअल्लाह गलबा इसी को मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, बेशक यकीनन हम अपने रसूलों की मदद करते रहे हैं और रसूलों की ही मदद करते हैं
والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، اللہ کی عدالت لگے گی، گواہ آئیں گے گواہی دینے کے لیے، اس دن بھی مدد اور غلبہ رسول اور ایمان والے ہی پائیں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے، یقیناً میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو نبیوں رسولوں کا پیغام، دین اسلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن کا پیغام، یہ دبنے والا، یہ مٹنے والا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے، آ کے رہے گا، باطل کو جانا ہے، جا کے رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، وقت گزرتا رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تکمیل جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ پیغام امت کو اللہ کی طرف سے سنا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا دین اسلام کا کام رک گیا؟ نہیں، یہ ذمہ داری صحابہ کرام کے کندھوں پہ ڈال دی گئی۔ بلغوا عنی ولو آیا، حکم دیا گیا کہ ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچ رہی ہے تو تم نے اسے آگے پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری اللہ نے اپنے رسول کو دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، وہی ذمہ داری آپ امت کو دے رہے ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم نے اب میری طرف سے یہ پیغام پہنچانا ہے، خواہ ایک آیت بھی پہنچا سکو اس کو بھی پہنچاؤ۔ عرفات کا میدان ہے، کم و بیش 1,44,000 کا مجمع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے بڑی جامع باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، لوگو آج جو یہاں موجود ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، جو حاضر ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ان نے یہ پیغام ان افراد تک پہنچانا ہے جو غائب ہیں، موجود نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ذمہ داری لگائی، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، انتم تسمعون منی، اے میرے صحابہ آج تم مجھ سے سن رہے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، ایک وقت آئے گا تم سے سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر اگلی صدی آئے گی جو تم سے سننے والے ہوں گے ان سے بھی آگے سنا جائے گا۔ تو ایسے یہ دین دنیا میں پھیلا۔ نبی علیہ السلام نے ان افراد کو خوش نصیب افراد قرار دیا جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑیں گے، جو کتاب و سنت کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور اس کو سکھائے گا۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے اللہ کے ہاں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، دیہات سے آنے والے اور بڑے معمولی سے انسان، معاشی اعتبار سے بھی کوئی اتنی اچھی حالت نہیں، اور بڑی سادہ زندگی بسر کرنے والے، دیہات سے چیزیں لا کر شہر میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، سنت کو سیکھنے والے، ایک دفعہ بازار میں کھڑے اپنی اشیاء کی خرید و فروخت کر رہے تھے، پیچھے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسے آ کر کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور ازراہ مزاح فرمایا، من یشتری منی ھذا الغلام، میں یہ غلام، یہ عبد بیچنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ذرا واقعے کو سنیے گا اور مقام جانیے گا، قرآن کے قاری کا، سنت سے محبت کرنے والے کا، دین سے جڑنے والے کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں، کیا عزت و توقیر ہے اللہ کے نبی کے ہاں۔ تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا، مذاق سے فرمانے لگے کہ میں نے یہ غلام بیچنا ہے، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس سے اور خوشبو سے پہچان گئے کہ یہ میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ رکھنے والے اور من یشتری منی ھذا الغلام کی صدا دینے والے کون ہیں؟ یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں میں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ بیچنے والے اگر محمد الرسول اللہ ہیں تو میں بکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سستا سودا ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میرا دنیاوی سٹیٹس کوئی نہیں، میرے پاس بہت زیادہ لمبا چوڑا مال نہیں، کوئی شکل و صورت میری اچھی نہیں، کوئی کام ہنر مجھے کرنا نہیں آتا، آپ کو گھاٹا پڑ جائے گا، میری قیمت نہیں لگے گی اس بازار میں، میرے خریدار نہیں آئیں گے، اور اگر کوئی آ گیا تو اتنا منافع آپ کو نہیں ملے گا، میں تو گھاٹے کا سودا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ معاشرہ مجھے کوئی حیثیت اور ویلیو اور اسٹیٹس نہیں دیتا، مقام نہیں دیتا، عام سا آدمی ہوں۔ اللہ اکبر! تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ اے ظاہر، یہ لوگ تجھے کوئی حیثیت دے نہ دیں، تجھے کوئی مقام دے نہ دیں، اس معاشرے میں تیری کوئی ویلیو ہو نہ ہو، لست عند اللہ بکاسد، اللہ کے نزدیک تو بڑا ہی مہنگا ہے، تو سستا نہیں ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی ویلیو ہے، تیری بڑی قدر ہے۔ دعائیں دی اللہ کے نبی نے، نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا شیئا
جس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سنی، کوئی ایک چیز سنی، کوئی ایک بات سنی، فحفظہ پھر اسے یاد کیا، فوعاہ پھر اسے یاد رکھا، فبلغہ کما سمعہ پھر جیسے سنا تھا ایسے ہی آگے پہنچا دیا، رحم اللہ، نظر اللہ، اللہ ایسے خوش نصیب انسان پر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ایسے انسان کے چہرے کو بارونق رکھے، تر و تازہ رکھے۔ اور آج یہ جو بزم سجی ہے، یہ جو محفل سجی ہے، قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ عزت ہے، تکریم ہے، مقام ہے، کن کا؟ یہ جو طلبہ ابھی آپ کو اپنا آخری سبق سنا رہے تھے نا، یہ ان کے اعزاز میں یہ مجلس سجی ہے، یہ ان کی تکریم میں یہ مجلس سجی ہے کہ آج ہم قرآن اور صاحب قرآن محفل میں، پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، جہاں ان طلبہ کی عزت افزائی کی جائے گی۔ یہ بڑے مقام کے حامل ہے، یہ بڑی حیثیت کے حامل ہے، ان کو ان کی حیثیت جو اللہ رب العزت نے متعین کی ہے دیجیے۔ کیا مقام دیا ان کو؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ وذی السلطان المقسط۔ فرمایا کہ یہ تین افراد ایسے ہیں، اگر تم نے ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، ان کی قدر کی، سمجھو تم نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا اکرام کیا، اللہ کی قدر کی۔ یہ کون تین افراد ہیں؟ فرمایا ایک وہ مسلمان جس کی جوانی اسلام کے اندر گزری اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے اس کے، اور وہ اسلام کے اوپر ثابت قدمی سے، استقامت سے کھڑا ہے، وہ شیخوخیت کی طرف، بزرگی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر ہم ایسے بزرگ مسلمان کا یا عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ بزرگ ہوتے ہیں نا جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، والدین کی صورت میں، ماں اور باپ کی صورت میں، دادا دادی، نانا نانی کی صورت میں، ماموں خالو چچا یا دیگر رشتہ داروں کی صورت میں، ان کا حق تو اور زیادہ بن جاتا ہے۔ یہ عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عام کسی مسلمان کو جو ذی شیبہ ہے، سفید بالوں والا ہے، اسے آپ اکرام دیتے ہیں، اسے آپ عزت دیتے ہیں، سمجھے آپ کس کو عزت دے رہے ہیں؟ آپ اللہ کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اپنے سے بڑے کا اکرام، اپنے سے بڑے کی عزت، یہ ہمارے دین کا شعار ہے۔ لیس منا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں، من لم یؤقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام، ان کی توقیر نہیں کرتا۔ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے ان بزرگوں کی، یہ بوڑھے والدین، یہ دادا دادی، یہ نانا نانی، یہ آبا و اجداد اگر کسی کے گھر میں ہیں، کسی کے محلے میں ہیں، کسی کے پڑوس میں ہیں، کسی ادارے یا مسجد میں ہیں، ان سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کو اپنے لیے پریشانی کا باعث نہ سمجھا کریں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کی برکتیں ہیں، البرکۃ مع اکابرکم۔ یہ اب ان کے اندر جوانی نہیں رہی، ان کے اعضاء کمزور پڑ گئے ہیں، اعضاء کی طرح پھر دماغ بھی ظاہر ہے، جس طرح باقی اعضاء کمزور پڑتے ہیں، دماغی صلاحیتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ بس اوقات ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے
کہ جن سے ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے. اور یہ باتیں جب ہم بچپن میں کیا کرتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بزرگ، یہ والدین، یہ دادا دادی ہماری برداشت کیا کرتے تھے. آج ہمیں ان کی برداشت کرنی ہے. اگر برکتوں کو سمیٹنا ہے، برکتوں کو حاصل کرنا ہے. کبر الکبر، اللہ کے نبی کی مجلس میں اگر کوئی وفد آتا، اگر صحابہ کا کوئی گروپ اور گروہ آتا اور بات چیت کرنے لگتے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ بھائی بڑا موجود ہے، بڑے کو بات کرنے دو، بڑے کی موجودگی میں چھوٹا بات نہ کرے. اللہ کے نبی تو یہ تعلیم دے کے گئے، بھئی آپ کا بڑا ہے، بڑے کو بات کرنے دو. البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے بزرگوں کی بڑی برکتیں رکھی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، راغم انف رجل، وہ بندہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی. ادرکا ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پا لیا یا کسی ایک کو پا لیا، لم يدخل الجنہ، اور پھر بھی جنت میں نہیں گیا نا، تو یہ بندہ ذلیل، یہ رسوا. اس کے لیے تو جنت میں جانا بڑا ہی آسان تھا، اس کی جنت تو اس کے گھر میں چل رہی تھی. اس کی جنت تو اس کی ماں تھی. الزمہا فإن الجنت تحت قدمیہا، سنن نسائی کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں سے چمٹ جا، یہیں تیری جنت ہے. باپ کی صورت میں اللہ نے تجھے جنت کا دروازہ دیا ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے جو سینٹرل مین گیٹ ہے، درمیانہ دروازہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ تیرا باپ ہے. آج میں تنگ ہوتا ہوں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے. وہ میرے بھلے کے لیے مجھے کچھ کہہ دیتے ہیں، میرے فائدے کے لیے مجھے کچھ سمجھا دیتے ہیں، یا ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ یا غصہ کر لیتے ہیں. کس کے لیے؟ میرے فائدے کے لیے. میں طیش میں آ جاتا ہوں، میں غصے میں آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے. تو ان بزرگوں کی برکتوں کو حاصل کیا کرو. دوسرا فرمایا وحامل القرآن، اگر تم قرآن کے عالم کی، قرآن کے حافظ کی، قرآن کے قاری کی عزت کرو گے، تکریم کرو گے، اکرام کرو گے، قدر کرو گے، تو سمجھو تم نے کس کی قدر کی؟ اللہ کی قدر کی. اللہ کی قدر کی. اللہ بھی کرتا ہے قدر، اللہ بھی قدر کرتا ہے. اللہ کیسے قدر کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے اترا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے اترا ہے، ابھی تازہ تازہ اترا ہے، تو یہ 4 صحابہ کرام کے اللہ کے نبی نے نام لیے. عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھو، زید بن ثابت سے قرآن پڑھو، ابی بن کعب سے قرآن پڑھو. اللہ اکبر. اور ابی بن کعب کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے بڑے قرآن کے قاری ہیں. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابی آج مجھے قرآن سناؤ، آج مجھے قرآن سناؤ. ابی حیران ہو کے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ وَعَلَيْكَ أُنزِلْ، آپ پر تو نازل کیا گیا، آپ پر تو اتارا گیا. نہیں نہیں ابی، آج تم مجھے قرآن سناؤ. اور یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ درخواست میری نہیں ہے، یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے. اللہ اکبر. یہ حکم مجھے اوپر سے آیا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ابی سے قرآن سنوں. آگے سے ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی،
کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ مجھ نکارہ کا، مجھ ابی بن کعب کا اللہ نے نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو؟ نعم، جی جی ابی تیرا نام لیا اللہ نے، تیری بڑی ویلیو ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ فبکا ابی، ابی نے قرآن بھی سنایا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے، ورنہ کون جانتا تھا ابی بن کعب کو؟ غزوہ احد ہوتا ہے، 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہادت کی خلعت پہنتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی زخم بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اب ایک ایک قبر کھودیں گے تو مشکل ہو جائے گی، چلو ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 صحابہ کو دفن کر دیتے ہیں، 2 2 3 3 شہداء کو دفن کر دیتے ہیں، اور خود نیچے لحد میں اترتے ہیں ان شہداء کی تدفین کے لیے، ایک ایک شہید کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر قبر میں اتار رہے ہیں۔ اور جب 2 2 3 3 شہیدوں کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں جس کو قبلے والی سائیڈ پہ سب سے پہلے رکھنا ہوتا تھا نا، پوچھتے تھے یہ 3 اس قبر میں رکھے جائیں گے، یہ 2 اس قبر میں رکھے جائیں گے، سوال کرتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، بتاؤ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ جب صحابہ بتاتے کہ جی یہ ہمارا شہید ساتھی یہ قرآن کا زیادہ احفظ تھا، اعلم تھا، اس سے قرآن زیادہ یاد تھا، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحَدِ، تو لحد میں سب سے پہلے اس کو رکھتے، بعد میں بعد والوں، کہ دنیا میں تو قرآن کی برکت سے ان کا امام تھا، برزخ میں قبر میں بھی تو ان کا امام ہوگا۔ یہ برکتیں کس نے دی؟ قرآن نے دی، بڑی برکتیں دیتا ہے قرآن، اور یہ ایسا سودا ہے محترم بھائیو، ایسی تجارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اور جڑنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن والوں کی بندہ خدمت کرے، ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی تھے اور دونوں بھائی تھے، کان اخوان، ان میں سے ایک اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا، قرآن سیکھتا، سنت سیکھتا، دین پڑھتا پڑھاتا، دوسرا بھی آتا لیکن ان کا کوئی کاروبار بھی تھا، کام کاج بھی تھا، وہ زیادہ وقت اپنے کاروبار اور ٹائم اس کو دیتا، اپنے بزنس کو دیتا۔ تو جو تجارت کرنے والا تاجر بھائی تھا وہ شکایت لے کے آ گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ جی یہ سارا کام مجھے کو پڑتا ہے، ساری کمائی ساری محنت میں ہی کرتا ہوں، یہ نہیں کچھ کرتا، یہ ہر وقت بس ادھر ہی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ اصحاب صفہ میں بیٹھا رہتا ہے، بس یہ پڑھتا ہی رہتا ہے، کوئی اسے تلقین کریں کہ تھوڑا بہت کام بھی کر لیا کرے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، او یہ جس کام پہ لگا ہے اسے لگا رہنے دے، یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے پہ لگا ہوا ہے، یہ سنت کو یاد کرنے سیکھنے پہ لگا ہوا ہے، لگا رہنے دے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے تیری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے؟ لعلک ترزق بہ، اللہ تجھے اسی کی وجہ سے تو دے رہا ہے، اسی کی برکتوں سے تو تجھے مل رہا ہے۔ تو ان کی خدمت، ان کا اکرام، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لعلک ترزق بہ، تو عرض کر رہا تھا یہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ ایسا سودا ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، جس میں خسارہ نہیں، جس میں گھاٹا نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو ہم نے دیا اس میں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی خسارے کا شکار نہیں ہوگی، جس میں نقصان نہیں آئے گا، جس میں گھاٹا نہیں آئے گا. یہ دین کا سودا گھاٹے کا سودا تو ہے ہی نہیں، یہ فائدے کا سودا ہے. اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑیں، قرآن اور حدیث سے جوڑیں. فتنوں کی کثرت ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے، سوشل میڈیا کے فتنے، سماجی فتنے، سیاسی فتنے، معاشی آزمائشیں، بندہ آزمائشوں میں گھرا ہوا. اور وہ حدیث جو سنن ترمذی میں آتی ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان القابض فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کے ساتھ جڑنے والا، دین کو پکڑنے والا انسان، اس کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا کوئی انگارہ پکڑا ہوا. اتنے سخت حالات ہوں گے، اتنا پرفتن وقت آ جائے گا، دور آ جائے گا، حالات آ جائیں گے، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ وقت کے ساتھ فتنے کم نہیں ہوں گے، ختم تو بالکل ہی نہیں ہوں گے اور کم نہیں ہوں گے. جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا وقت ماضی کے وقت سے زیادہ سخت آئے گا اہل ایمان کے لیے. لیکن آزمائشیں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، فتنے جس قدر زیادہ ہوتے ہیں، اگر بندہ دین کے اوپر کھڑا ہونے والا بن جائے، کتاب و سنت کو تھامنے والا بن جائے، اجر بھی اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. عبادت فی الحرج کہجرت الیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قتل و غارت گری کے دور میں اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے، اتنا اجر اور اتنا ثواب ملے گا جیسے کوئی ہجرت کر کے میری طرف آ گیا ہے. اور ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی آدمی، ایک آدمی دین کے اوپر کھڑا ہے، مستقیم ہے، ثابت قدم ہے، تو اس ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا. 50 آدمیوں کے برابر. تو حالات سے مت گھبرایا کریں. یہ مت سوچا کریں کہ آج کے دور میں دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے. معاشی ضرورتیں، سماجی ضرورتیں، سیاسی حالات بڑے ٹف ہو گئے. تو حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، قرآن یہ پیغام دیتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. لوگو یہ قرآن تمہیں مضبوط اور سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا. صراط اللہ الذی لہ، یہ اللہ کے راستے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا. یہ کامیابی کا راستہ، یہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ سے تمہارا ایک مضبوط تعلق اور رابطہ، یہ وہ رسی جو آسمان سے زمین تلک لٹک رہی ہے. طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، فرمایا اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو. فانکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر گمراہیاں اور ہلاکتیں تمہارے قریب نہیں آئیں گی. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اللہ کے نبی بھی اپنے خطبات کے اندر یہی نصیحت کر کے گئے کہ میرا اور خلفاء راشدین کا طریقہ یہ تم نے نہیں چھوڑنا، بس اس کو مضبوطی سے، ثابت قدمی سے، استقامت سے پکڑے رکھنا ہے. یہ کتاب و سنت یہ نہ چھوٹنے پائیں. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑو. قرآن کی محبت اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو.
قرآن سیکھو، سکھاؤ، اس پر عمل کرو، اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اس میں جو بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالو، یہ قرآن ہی دنیا میں آپ کو عزت دلوائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ قرآن ہی اللہ کی عدالت میں میدان محشر کے اندر القرآن حجت لک او علی، یہ قرآن ہی یا تو آپ کے حق میں گواہی دینے والا بن جائے گا، مضبوط دلیل بن جائے گا، یا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کی عدالت میں آئیں گے والشمس علی مقدار میل، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعرق الناس، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، نفسی نفسی کی صدائیں انبیاء لگا رہے ہوں گے، ایک ایک انسان کو اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ رب لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ ہر کسی سے سوال و جواب کریں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسے میں انسان دیکھے گا، اپنے آئیں دیکھے گا، اپنے بائیں دیکھے گا، فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم فینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم، دائیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، آگے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کلام ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کا سوال ہو رہا ہے۔ ایسے میں آج دنیا کی کسی عدالت میں جانا ہو نا، تھانے کچہری کا چکر لگانا، تو کیا کرتے ہیں؟ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ بچائے ویسے ان چکروں سے، لیکن انسان ہے نا جی، زندگی میں کبھی جانا پڑ ہی جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی فلاں کا فلاں واقف ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، فون کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، کوئی سورس ڈھونڈتے ہیں، بھائی میں تو پہلی دفعہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی وہاں ہو نہ جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، جج صاحب کوئی مجھے سزا نہ سلوا دیں، میرے ساتھ کوئی غلط نہ ہو جائے۔ مجرم تو مجرم بے گناہ بھی ڈرتا ہے، بے گناہ بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے یہ تھانے کچہریاں عدالتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عدالت، وہاں کیا عالم ہوگا، وہاں کیا حال ہوگا۔ ایسے میں کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ کون آپ کا ساتھ دے گا؟ کون آپ کی طرف سے آپ کا مقدمہ لڑے گا؟ کون آپ کی سفارش کرے گا؟ کون آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگا؟ کون آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چوکیدار پہرے دار بن کے چلے گا؟ سنیے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ الزہراوین، لوگو یہ 2 آب و تاب والی صورتیں ہیں، انہیں پڑھا کرو، سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے نا جی، یہ آب و تاب والی صورتیں، روشن صورتیں، چمکدار صورتیں۔ یہ جب بندہ اللہ کی عدالت میں چل کے آ رہا ہوگا، یہ آگے پیچھے دائیں بائیں کون ہوگا؟ یہ قرآن کی صورتیں، ایک طرف بقرہ ایک طرف آل عمران، سر پہ سایہ کرنے والی، کأنہما غمامتان کأنہما غیابتان، 2 چھوٹی چھوٹی بدلیوں کی صورت میں سورج جو 1 میل کے فاصلے پر ہے اس کی تپش سے بچانے کے لیے یہ قرآن کی صورتیں آئیں گی، یا آپ کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کے دائیں بائیں یہ قرآن کی صورتیں ہوں گی۔ اور جب آپ کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں قرآن وہ سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ نے رد نہیں کرنی۔ وماحل مصدق، قرآن وہ وکیل ہے، وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس نے مقدمہ ہارنا نہیں۔ اگر قرآن آپ کا وکیل بن گیا تو آپ کا کیس انشاءاللہ جیت جائیں گے، آپ کیس ہاریں گے نہیں، بشرطے کہ قرآن آپ کا وکیل بن گیا۔ سورہ بقرہ آل عمران آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں،
یا آپ کے اوپر سایہ کرنے والی بن گئیں۔ من جعلہ اماما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر و رہنما بنا لیا، قادہ الی الجنہ، قرآن ہاتھ پکڑے گا اور کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفا، اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جو قرآن کے احکامات کو بھول گیا، تلاوت کو بھول گیا، سماع بھول گیا، تلاوت بھول گیا، تعلیم بھول گیا، عمل بھول گیا، اشاعت بھول گیا، تو پھر مقدمہ پیش کرنے والے اللہ کے نبی ہوں گے، عدالت کے دوسرے کٹہرے میں آپ کھڑے ہوں گے، اور مقدمہ پیش کرنے والے اللہ کے نبی ہوں گے، قرآن ہوگا، اور مقدمہ کیا ہوگا؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، یہ دنیا کے دیگر نظاموں کی طرف جاتے رہے، یہ قرآن کے ہوتے ہوئے سیاست جمہوریت کے اندر ڈھونڈتے رہے، یہ قرآن کے ہوتے ہوئے اپنا معاشی نظام سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظاموں میں ڈھونڈتے رہے، یہ قرآن کے ہوتے ہوئے اپنا رسم و رواج، اپنا چال چلن، اپنی خوشی غمی کے طریقے دوسروں سے لیتے رہے۔ وہ قرآن جس میں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت دی، فصلہ تفصیلا، اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا تھا، پھر یہ قرآن دوسرے کٹہرے میں آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ کھڑا۔ تو محترم بھائیوں اور عزیز طلبہ، قرآن سے ایسا تعلق بنائیں، ایسا تعلق بنائیں کہ قرآن آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کے ساتھ کھڑا ہو کل اللہ کی عدالت میں، دنیا میں بھی آپ کو عزتیں دے گا، انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں جب آپ پہنچیں گے وہاں بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو طلبہ آج جن کا آخری سبق آپ احباب نے سنا، اللہ ان کو اپنی زندگی کے اگلے مراحل کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور قرآن کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں قرآن کا عالم بھی بنائے، اللہ انہیں دیگر دینی علوم، سنت، حدیث اور اس کے معاون جو علوم ہیں سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے، جب اللہ کی عدالت میں ہم جائیں تو قرآن ہمارے حق میں شہادت دینے والا ہو، گواہی دینے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔